चचा एक गुलदस्ता सुर्ख गुलाब का बना दी। अपने ध्यान में चलती वो फूलों की दुकान में दाखिल होती सामने खड़े दुकानदार से बोली थी, बिटिया आज तो सुर्ख गुलाब खत्म हो गए। सामने स्याह अबाई में खुद को मुकम्मल तौर पर ढांपे खड़ी लड़की को देखकर बोले थे। उसे बहुत अच्छे से जानते थे। तकरीबन पिछले 2 साल से वो हर जुमेरात को उनके पास फूलों का गुलदस्ता लेने आती थी। बुजुर्ग दुकानदार की आवाज़ पर चेहरे पर सिर्फ नजर आती खूबसूरत नीली झुकी आंखों को उसने उठाकर इर्द गिर्द देखा था, जहाँ पूरी दुकान सुर्ख गुलाबों से भरी पड़ी थी। मगर चचा ये तो इतने बड़े हैं। अब वो इर्द गिर्द फूलों को देखती हैरान होते हुए बोली थी, बिटिया ये सारे वो साहब खरीद चुके हैं। दुकानदार चचा मजलूमियत से दुकान की दूसरी साइड पर पुश्त किए खड़े लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोले थे। हया ने बेसाख्ता नज़र उस तरफ दौड़ाई थी जहाँ स्याह सूट में कोई खड़ा था। अपनी तरफ उसकी पुश्त होने की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। मगर इतने सारे फूल, चचा मुझे बस एक गुलदस्ता चाहिए। नजरें दोबारा वापस चचा की तरफ मोड़ते हुए बोली थी, बिटिया वो हमें सारे पैसे दे चुके हैं, ऐसे हम आपको नहीं दे सकते। चचा भी मजलूमियत से बोला था। उसकी पक्की कस्टमर थी। अच्छा चचा, वो मासूमियत से नज़रें नीचे करती खाली हाथ लिए खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। रुको। इससे पहले मर्दाना आवाज़ भारी आवाज़ सुनाई थी। 2 सेकंड के लिए रुकती वो बिना पीछे मुड़े फिर से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख गई थी। मैंने कहा रुको लड़की। हया को अब आवाज़ अपने करीब तरीन सुनाई दी थी। वो फ़ौरन हैंडल को छोड़े वहीं जम गई थी। सुनाई नहीं देता? अब वो उसके बिल्कुल करीब आकर बोला था। सुनाई दिया है तो रुकी हूँ, मगर लगता आपको दिखाई नहीं देता। हया के अंदर की मजबूत लड़की फ़ौरन जागी थी। बिना पलटे ही जवाब दिया था, खैर मुझे दिखाई भी देता सुनाई भी देता है, इसीलिए तुम्हें रोका है। तुम अपनी ज़रूरत के मुताबिक फूल ले जा सकती हो। स्याह सूट में मलबूस वो वजाहत का शिकार बिना बाइस किए बोला था। वो शायद दूर खड़ा उसकी और चचा की गुफ्तगू सुन चुका था। क्या? फूलों की बात पर वो फ़ौरन से मुड़ी थी। नीली नज़रों को ऊपर उठाकर ऑफर देने वाले को देखने की कोशिश की थी, जबकि सामने खड़ा शख्स भी उसे ही देख रहा था। स्याह काली रात जैसी गहरी आंखों से जब समुंदर जैसी नीली आंखों का टकराव हुआ तो वो फ़ौरन नज़र झुका गई थी। मगर हाय, सामने वाले की तो दुनिया ही लुट पुट गई थी। शाहों की पगड़ी का वारिस मीर हादी शाह तो दंग रह गया था। उसे मुजस्समे की तरह खुद को देखते देख वो बिना 1 मिनट सेकंड की देर किए फ़ौरन से दुकान शीशे का दरवाज़ा धकेलती बाहर निकलती चली गई थी। पीछे मीर हादी शाह को अपनी दुनिया, अपना आप गुम होता महसूस हुआ था। होश तो टिक्की आवाज़ से दरवाज़ा बंद होने पर आया था। होश में आता वो इर्द गिर्द वो देखने लगा तो मगर नज़र बाहर शीशे के दरवाजे के पार पड़ी थी, जहाँ वो स्याह अबाए वाली 7 वाली दुकान में इंटर हो रही थी। शाह साईं, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हर तरह के गुलदस्ते तैयार हो गए हैं। इससे पहले वो बेखुद उसके पीछे जाता जब करीब से खादम की आवाज़ सुनाई दी थी, साईं चले। उसे अभी तक नज़र सामने गाड़े देख खादिम एक बार फिर पुकार गया था। चलो। अब भी नज़रों का मरकज़ सामने बनी वही दुकान थी जहाँ हया इंटर हुई थी। जी साईं, अजीब इंसान है, पहले सारी दुकान खरीद ली, फिर बैग की तरफ बोलता है कि जितने लेने हैं, फिर पागलों की तरह घूरता है। वो गुस्से से बड़बड़ाती बिना एक नज़र पीछे देखे जल्दी से दूसरी दुकान में इंटर हुई थी। तकरीबन 2 साल से वो इसी दुकान से फूल लेती आई थी, इसलिए आज वो थोड़ी हैरान हुई थी। मगर फिर इस अजीबो गरीब इंसान को देखती सुनती वहाँ से भाग आई थी। जल्दी से दूसरी दुकान से फूल पकड़े। अब वो तेज़ तेज़ कदम उठाती अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी, ये जाने बिना कि वो आज अपनी असल की तरफ अपना पहला कदम उठा गई थी। माँ, तुझे पता है आज मुझे चचा की दुकान पर एक लड़का मिला, बड़ा अजीब था। मुझे यूं घूर रहा था मगर माँ वो मुझे किसी से मिलता जुलता लगा था। न जाने कौन था। कपड़ों से और गार्ड्स और बाहर उसकी खड़ी गाड़ी को भी देखा था मैंने। इस सब से तो वो कोई रईस ज़्यादा ही लगता था। मगर माँ मैं उसके मुझे घूरने पर हैरान हूँ। मुंह बनाती, कभी हंसती, कभी मासूमियत से बोलती। वो कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरते हुए अपनी माँ से बातें कर रही थी। वो ऐसी ही थी जब तक माँ जिंदा थी, तब भी सब बताने वाली, और जब से वो ज़मीन के नीचे चली गई थी तब भी वो अपनी हर बात दिल में रखती थी। बस हर हफ्ते आकर माँ को बताती थी, अच्छा माँ मैं चलती हूँ, वरना तू जानती है ना
رخشندہ بائی میری یہ ہفتے میں ایک دن کی آزادی بھی چھین لے گی۔ ماں پریشان مت ہونا، میں اگلے ہفتے تم سے ملنے آؤں گی، اور پلیز ماں اللہ سے میری سفارش کر دینا کہ بس اب مجھے تیرے پاس بلا لے۔ آخری الفاظوں پر وہ اپنا ضبط توڑتی، ماں کی قبر پر سر رکھتے شدت سے روتے ہوئے بولی، مگر پھر گزرتے وقت کا احساس کرتی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک آخری نظر ماں کی قبر کو دیکھتی وہ اب قبرستان سے نکلتی چلی گئی۔ یہ کہانی ہے سفید حویلی میں رہنے والوں کی۔ ابراہیم شاہ جن کی 2 اولادیں تھیں، تیمور شاہ اور علی شاہ۔ علی شاہ نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ مبین شاہ جس سے ان کی 2 اولادیں تھیں، بیٹا رحیم شاہ جو اپنے ہی دایا جان کی بیٹی زارا شاہ کے پاگلوں کی طرح عشق کرتا تھا، اور بیٹی ریحام شاہ وہیں تیمور شاہ کی شادی خاندان میں لاہبہ شاہ سے ہوئی تھی، جن سے ان کی 2 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا میر ہادی شاہ جو باپ کے بعد اگلا گدی نشین تھا، اور ایک بیٹی زارا شاہ جو نہایت چلبلی بھائی کی لاڈلی تھی۔ زارا شاہ کو پھولوں سے عشق تھا، اور اسی کی برتھ ڈے کے لیے میر ہادی شاہ خود جا کر پھولوں کی دکان خرید لایا تھا، جہاں اس کی ملاقات حیات دورانی سے ہوئی تھی۔ شاہ خاندان میں کچھ باتیں بڑی عجیب سی تھی۔ سید زادوں کا خاندان ہونے کے باوجود کچھ چیزیں ایسی تھی جو غلط تھی، بہت غلط۔ تھینک یو لالا، اتنے سارے پھول، واہ، مجھے لگتا ہے آپ سارے لے آئیں، کسی کے لیے بچے ہی نہیں۔ بہت اچھا ہوا سب۔ سیاہ لانگ میکسی میں اچھے سے تیار ہوئی وہ اپنے لالا کے گلے سے لٹک رہی تھی۔ برتھ ڈے کا کیک کاٹتے جیسے اس کی نظر اپنے روم کی بالکنی کی طرف پڑی تھی، جہاں پھول ہی پھول تھے، وہ چیختی ہوئی میر ہادی کے گلے سے لگی۔ میری جان کے لیے کچھ بھی۔ زارا کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے وہ محبت سے بہن کو گلے لگاتے ہوئے بولا، لالا ویسے اتنے پھول؟ وہ پھر اسی ایکسائٹمنٹ سے میر ہادی سے سوال کرنے لگی۔ ارد گرد کھڑے سارے دونوں بہن بھائی کے پیار پر مسکرا رہے تھے، سوائے راہیم شاہ کے، جسے اپنی منکوہا کے اس کے سگے بھائی کے اتنے قریب ہونے پر جیلسی ہوتی تھی۔ میر ہادی شاہ کو پھولوں کو دیکھتے ایک دم وہ حسین پری پیکر کی خوبصورت آنکھیں یاد آئی تھی۔ نہ جانے کون تھی، اب کیسے ملے گی، وہ پھر سے یہی سوچنے لگا تھا۔ اسے آئے ہوئے تقریباً ابھی 6 گھنٹے ہی ہوئے تھے، اور وہ 600 بار اسے سوچ چکا تھا۔ اب بھی وہ نہ جانے زارا سے اسے کیا کہہ رہی تھی، مگر وہ تو اب نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا۔ لالا، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، وہ بچے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی۔ کیا گڑیا؟ وہ ایک دم ہوش میں آتے ہوئے بولا تھا۔ اف لالا، کدھر کھوئے ہیں آپ؟ اب وہ باقاعدہ لڑائی شروع کر گئی تھی۔ چندا بھائی 20 دنوں تک سردار سائیں آ رہے ہیں، آتے ہی وعدے کے مطابق انہیں آپ کی وہ پٹاخہ چاہیے۔ ایک عجیب و غریب سا آدمی سامنے صوفے پر سرخ ساڑی میں بھر کر میک اپ لگا کر بیٹھی پان چباتی چندا بائی سے بولا تھا۔ یہ منظر لاہور میں موجود ایک کوٹھے کا تھا، جہاں رنگ برنگی لڑکیاں رنگ برنگے مردوں کے ساتھ کافی نازیبا حالت میں پائی جاتی تھی۔ چندا بائی اس کوٹھے کی سب سے خاص بائی تھی۔ جہاں پتا ہلا وہاں چندا بائی کو خبر ہوئی تھی۔ وہ اکثر امیر لوگوں کو اپنے کوٹھے کی سب سے خوبصورت لڑکی کا لالچ دے کر پیسے بٹورتی تھی۔ فکر مت کر، نواب کو بتا دینا لڑکی 19 کی ہو گئی ہے، بالکل چکا چک تیار ہے وہ، بس سائیں کو کہنا پیسہ پورا لے کر آئیں، میرے کوٹھے کی بند کلی ہے وہ۔ جی بس تیار رکھنا۔ وہ آدمی ایک آنکھ مارتا اسے یقین دلاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کم بخت ہو، کہاں ہے وہ؟ چندا بائی منہ سے آتا لال پانی ایک جگہ تھوکتی ارد گرد مٹکاتی لڑکیوں سے بولی، بھائی آپ تو جانتی ہیں نا یہ اس کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ رہی ہوگی۔ اپنے حجرے میں ایک لڑکی جلدی سے آگے آتی منہ بناتے ہوئے بولی، عجیب لڑکی ہے، 10 بار بولا یہاں اس کی کون سی نمازیں قبول ہوں گی، مگر پھر بھی چلو خیر، اب تو کچھ دن ہی رہ گئے ہیں، دیکھتی ہوں جا کر۔ تم لوگ سب کی سب تیار ہو جاؤ، آج رات بڑی دور سے شاداب سائیں آ رہے ہیں، محفل خوب جمے گی۔ سب کو اشارہ کرتی وہ سارے کمروں سے ہٹ کر سائڈ پر بنے ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ بھائی، بڑے ڈرامے کرتی ہے تو بھی اپنی ماں کی طرح، وہ بھی آخری وقت میں ان حرکتوں سے میرے ناک میں دم کرے رکھتی تھی، اور اب تم مجھے بتا یہاں کون سی نمازیں دعائیں پوری ہوگی تیری؟ چندا بھائی دروازہ کھول کر اندر آتی سامنے جائے نماز پر نماز کی حالت میں بیٹھی حیا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ حیا جو دونوں ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے دعا مانگتی اب بس اٹھنے ہی والی تھی، چندا بھائی کی آواز سنتی ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ کس لیے آئی ہیں؟ وہ بنا سامنے کھڑی عورت کی کسی بات کا جواب دیے اس سے اس کے آنے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ لڑکی، یہ ڈرامے بعد میں کرنا،
میں بتانے آئی ہوں 20 دن بعد تو 19 سال کی ہو جائے گی اور پھر تیری آزادی ختم۔ نواب سائی کا بھی آج پیغام آ گیا کہ تجھے تیار رکھوں ان کے لیے۔ اب بس تیار ہو جا میری پیاری۔ چندھا بائی اس کے قریب آتی اس کے حجاب کے حوالے میں موجود خوبصورت چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی کہ کیا مطلب؟ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے چندھا بھائی؟ چندھا بھائی کا عجیب و غریب لمس محسوس کرتی وہ دور ہوتے ہوئے بولی تھی، مطلب پیاری تیری ماں بڑی عزیز تھی مجھے، بڑا پیسہ دیا تھا اس نے مجھے، مرتے ہوئے اس سے وعدہ کیا تھا کہ 19 سال تک تجھ تک کوئی گاہک نہیں بھیجوں گی، اس لیے اتنا عرصہ تجھے کسی کے آگے جانے کو نہیں کہا، مگر اب وہ عرصہ ختم ہو گیا۔ ایک نواب نے تیری ماں کے زندہ ہوتی تجھے دیکھ کر مانگا تھا، میں نے تب تو منع کر دیا تھا، مگر اب وہ عرصہ ختم ہو گیا۔ اب بس خود کو اندر باہر سے سجا، ان 15 دنوں میں پھر تجھے اس بڈھے کی رخیل بننا ہے۔ پھر تیری ماں کی طرح پیسہ ہی پیسہ۔ میں تو چاہتی ہوں وہ بڈھا بھی تیرے باپ کی طرح مجھے خوب مالا مال کر دے۔ چندھا بھائی حسنہ حیا کی ماں کے ہوتے ہوئے کئی دن یاد کرتے ہوئے بولی تھی، بس کر اب، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ چندھا بائی کی باتوں سے لرز تھی، وہ غصے سے چیخی تھی، اچھا تو یہ نہیں کرے گی تو پھر کیا ہر مرد کا بستر گرم کرے گی؟ بتا لڑکی، اگر ہاں تو چل پھر آج سے کام پر لگ جا، کیونکہ تجھے چھوڑنے والی تو میں نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں بھاگ جاؤں گی۔ حیا ایک دم چیخی تھی، اس کی آواز اس قدر بلند تھی کہ آس پاس کھڑی لڑکیاں بھی اندر آ گئی تھی۔ ارے ہٹ، کہاں جائے گی؟ اس باپ کے پاس جو تیری ماں کو قتل کر گیا، اس باپ کے پاس جس نے تجھے یہاں اس نرخ میں رکھنے کے لیے کروڑوں مجھے دیا۔ سسکی بھاگیں گی۔ وہ ایک دم آگے آتی، کسی کی پرواہ کیے بغیر حیا کو اپنے لفظوں سے اس کے ماضی کو یاد کرواتی اسے 2-4 تھپڑ جھڑ گئی تھی۔ تھپڑ اس قدر زور کے تھے کہ حیا کا منہ خون سے بھر گیا تھا۔ اس کے بعد کی ساری لڑکیاں منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ چمن بھاگتی ہوئی آگے آئی تھی، چندا آپا کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہیں، یوں ماریں گی تو اس کا سودا کیسے کریں گی؟ ٹھنڈا کریں خود کو، میں دیکھ لیتی ہوں، آپ جائیں۔ وہ خونخوار نظروں سے حیا کی طرف دیکھتی چندا بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، سمجھا دے اس جمیا کماری کو، کوئی شہزادہ نہیں آنا اس کے لیے بس اگر کوئی آ سکتا ہے تو اس کے باپ جیسا نشئی جواری ہی آ سکتا ہے۔ چندا بائی غصے سے ہنکارا بھرتی چمن کو اسے سمجھانے کا کہتی نکل گئی تھی۔ باقی سب بھی آہستہ آہستہ نکل گئی تھی۔ سب کو جاتے دیکھ چمن بائی جلدی سے کنڈی لگاتی زمین پر نظریں گاڑے کھڑی حیا کی طرف بڑھی تھی۔ میری جان کتنی بار سمجھایا مت الجھا کر۔ چمن اس کے قریب آتی اسے سینے سے لگا گئی تھی۔ چمن اور حیا کی ماں میں بے تحاشا دوستی تھی۔ پھر جب طاہر الوی نے حسنہ کو اپنی محبت کے جال میں پھانس کر شادی کی تو دونوں ایک کوٹھے پر رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہو گئی۔ پھر اس رات جس رات طاہر الوی نے اپنی بیوی کو مار کر مردہ سمجھ کر بھاگا تھا، اس رات چمن نے سب سے پہلے حسنہ کی حالت دیکھی تھی۔ تب کوئی ایک آدھی سانس بھگ رہی تھی اس کی، مگر تب حسنہ نے چمن سے وعدہ لیا تھا اپنی بیٹی کی حفاظت کا۔ چمن خالہ کہاں جاؤں؟ میرے ساتھ ہی سب کیوں؟ چمن کے گلے لگتی وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی لڑکی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بس میرا بچہ ابھی ہے 15 دن، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ چمن اسے تسلیاں دیتی اسے اپنے سینے میں بھینچ گئی تھی۔ بہت عزیز تھی وہ اسے۔ شاہ سائیں مجھے نہیں لگتا وہ آئیں گی۔ وہ کب سے ڈارک چاکلیٹ سوٹ میں ملبوس تپتی دھوپ میں کھڑا تھا۔ خادم کی آواز پر ایک نظر اسے دیکھتا دوبارہ پھر اس دکان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ انہیں تقریباً یہاں کھڑے 4 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ ماتھے پر ایک بھی شکن لائے بغیر وہاں کھڑا تھا۔ آج زارا کی برتھ ڈے کو گزرے 3 دن گزر گئے تھے۔ اس دن سے ساری رات دن پاگلوں کی طرح سیاہ بائے والی کو یاد کر رہا تھا۔ آج صبح ہی وہ بنا ناشتہ کیے حویلی سے نکل آیا تھا۔ اب تقریباً 4 گھنٹوں سے کھڑا تھا، مگر نہ ابائے والی آئی تھی اور نہ کوئی امید۔ شاہ سائیں ہو سکتا ہے وہ دکاندار جان تو اس بارے میں۔ کافی دیر چپ کھڑے ہو کر وہی انتظار کرنے کے بعد بھی کسی کو نہ آتے دیکھ خادم مؤدبانہ انداز میں بولا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، ہم اسے پتہ کر سکتے ہیں۔ خادم کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے بولا جیسے ایک دم اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہو۔ صاحب آپ آج کتنے پھول چاہیے؟ دکاندار تو اس دن والے مرد کو دوبارہ اپنی دکان میں آتا دیکھ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ آج بھی وہ پھول لینے ہی آیا ہے۔ آج اور پھول نہیں چاہیے، ہمیں کچھ جاننا ہے آپ سے۔ میر ہادی کو چپ کھڑے دیکھ خادم دکاندار سے بولا، جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اس دن جو لڑکی ایک پھول کے گلدستے کے لیے بحث کر رہی تھی
کیا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ میر ہادی دکاندار کی طرف دیکھتے اب دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر رکھ کر بولا تھا۔ انداز میں ایک امید آس تھی۔ وہ اس دن جس دن آپ آئے تھے، دکاندار کچھ یاد کرتے سوالیہ انداز سے بولا تھا۔ ہاں، سیاہ بائی میں تھی۔ اس سے پہلے میر ہادی جواب دیتا جب خادم بولا تھا، اور وہی میر ہادی شاہ نے اسے ایسی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ 4 قدم مزید پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہر جمعرات آتی ہے یہاں، ساتھ ہی قبرستان میں اپنی ماں کی قبر پر رکھنے کے لیے پھول بھی لے کر جاتی ہے۔ نام شاید حیا ہے اس کا، بس اتنا ہی جانتا ہوں۔ میر ہادی کی نظروں میں اور کی فریاد سن کر دکاندار بے بسی سے بولا تھا۔ ہر جمعرات آتی ہے؟ جی جی، ہر جمعرات تقریباً 4 بجے کے قریب، دکاندار پھر سے بولا تھا۔ یہ رکھو۔ وہ جیب میں سے اپنا والیٹ نکال کر اس کے کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ دکاندار ہڑبڑاتے ہوئے پیسوں سے بھرا والیٹ دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ رکھو یار، بچوں کے لیے کچھ لے جانا۔ وہ دل سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ حیا، نہ جانے کیوں سے دیکھ کر یہی نام میرے ذہن میں آیا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کا نام زیر لب دہراتے وہ آنکھیں بند کر گیا تھا، جبکہ گاڑی چلاتا خادم اپنے شاہ سائیں کو مسکراتا دیکھ حیران ہوا تھا۔ وہ بہت کم مسکراتا تھا، کبھی کبھی تو مہینوں بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی۔ پچھلے 3 دن اور رات اس نے آنکھوں میں کاٹے تھے، نہ نیند آتی تھی، بھوک پیاس بھی ختم ہو گئی تھی۔ چمن اسے کافی بار سمجھا کر جا چکی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ 19 سالوں کی عزت کے کھو جانے کا خوف اس قدر تھا کہ اسے کوئی اور چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آج جمعرات تھی اور اسے آج ماں کی قبر پر جانا تھا۔ اس کمرے میں رہ رہ کر وہ اس قدر گھٹن محسوس کرنے لگ گئی تھی کہ 4 کی بجائے دوپہر 12 بجے ہی برقع پہن کر چمن کو بتاتے نکل آئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں آج چندہ اسے جانے سے نہ روک دے۔ خادم، جی سائیں، کی لگتا ہے آ جائے گی وہ آنکھوں میں چمک لے آج پھر اسی دکان کے قریب کھڑا تھا۔ جی صاحب، مگر دکاندار نے 4 کا کہا تھا، ابھی تو 12 ہوئے ہیں۔ خادم بیچارہ پھر حیرانگی سے بولا تھا۔ خادم، میں نہیں چاہتا کہ آج میں اس سے ملے بغیر جاؤں، اسی لیے وقت کا حساب نہیں رکھنا چاہتا میں۔ جی بہتر، خادم مؤدبانہ انداز سے بولا تھا۔ وہ تو نوکر تھا، اسے چاہے رات کو آنا پڑتا وہ تب آتا۔ حیا رکشے سے اترتی، رکشے والے کو پیسے پکڑاتی جلدی سے دکان کی طرف بڑھی تھی، جہاں ہادی شاہ پاگلوں کی طرح اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جو ارد گرد دیکھ رہا تھا، جلدی قدم اٹھاتی حیا پر نظر پڑتے وہ دل میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا، جہاں وہ اب دکان کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ دکاندار سے پھول پکڑتی وہ واپس جانے والی تھی جب اندر آتا میر ہادی جان بوجھ کر اس سے ٹکرایا تھا۔ اپنا سر کسی چٹانی وجود سے لگتا محسوس کرتی کراہ کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی ہادی اسے اپنی مضبوط باہوں میں جکڑ گیا تھا۔ اندھے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا؟ وہ سامنے والے کو دیکھتی 1 منٹ میں پہچان گئی تھی۔ پہلے تو نہیں تھا، مگر پچھلی جمعرات سے ہو گیا ہوں۔ بنا اسے چھوڑے وہ گھمگیر لہجے میں بولا تھا۔ کیا مطلب؟ سامنے کھڑے خوبرو نوجوان کی آنکھوں کی چمک اسے بہت کچھ سمجھنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر وہ حیران تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی دوسری تو ملاقات تھی۔ مطلب یہ کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اب اسے سیدھا کھڑا کرتے ہوئے بولا تھا۔ مجھ سے بات؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ وہ جلدی سے اپنی خوبصورت آنکھیں جھکاتے ہوئے بولی تھی۔ انداز میں حیرانگی تجسس سا تھا۔ وہ کسی بھی مرد سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، کوٹھے میں بھی وہ باہر نہیں آتی تھی، مگر اس مرد میں کچھ خاص سا تھا۔ دوسری ملاقات تھی مگر ایک عجیب سی کشش تھی۔ بات کریں گی تو جان میں جائیں گی۔ وہ آنکھوں میں سب کچھ پا لینے کی چمک لیے بولا تھا۔ ایکسکیوز می، سوری، مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے آپ سے۔ اس سے پہلے وہ اسے بات کرنے کی حامی بھرتی ذہن میں چندہ بھائی آئی تھی۔ وہ جلدی سے ایکسکیوز کرتی بنا 1 منٹ وہاں رک کے باہر نکلتے چلی گئی تھی۔ سائیں، وہ چلی گئی ہے؟ حیا کو گئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ میر ہادی کو ابھی تک اسی جگہ پر کھڑے دیکھ خادم آگے آتے ہوئے بولا۔ خادم، میم پکارو گے آئندہ تم اسے؟ آئندہ میں تمہارے منہ سے وہ ایسے الفاظ نہ سنو۔ وہ ایک دم دہاڑا تھا۔ عموماً وہ ملازموں کے ساتھ ایسے بات نہیں کرتا تھا، مگر آج وہ برداشت نہیں کر سکا جسے وہ محبت کرتا ہو اسی کے نوکر اس کے عام سی لڑکی کی طرح پکارے۔ یہ اسے برداشت نہیں تھا۔ حیا، کچھ تو بتا، کیا ہوا؟ تو آج ماں کے پاس سے ہو کر آئی ہے؟
وہاں سے آ کر تو خوش رہتی ہے، مگر آج وہ جب سے آئی تھی روئے جا رہی تھی۔ دل میں عجیب طرح کے غم نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ بار بار وہ لڑکا یاد آ رہا تھا، اس کی آنکھوں کی چمک حیا کو بھول نہیں رہی تھی۔ تو ایک لڑکی نا، عورت خود پر پڑنے والی اچھی بری نظر پہچان لیتی ہے۔ نہ جانے کیوں حیا کو اس کی نظریں پاکیزہ سی لگی۔ چمن کب سے اس کے رونے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ چمن خالہ، مجھے آج کوئی ملا، ایسا لگا وہ اپنا سا ہے، ایسا لگا وہ اس گندگی سے نکال کر لے جائے گا۔ اب وہ روتے ہوئے چمن بھوا کے ہاتھ تھامتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز سے بولی تھی، حیا یہ تو کیا کہہ رہی ہے میری بچی؟ یہاں سب جھوٹ فریب ہے۔ حیا، اپنی ماں کی طرح ایک غلط انسان پر بھروسہ نہ کرنا۔ کون ہے تو اسے جانتی ہے؟ بات ہوئی تیری اسے؟ کوٹھے پر ہونے کا پتہ ہے؟ چمن ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ دل انجانے خوف سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ اب سہیلی کے بعد اس کی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں چمن خالہ، وہ بس بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بات نہیں کی، مگر مجھے اس کی آنکھوں میں بہت کچھ نظر آیا۔ وہ پھر سے اس کی سحر زدہ آنکھیں یاد کرتے ہوئے بولی تھی، بس میری جان، روک خود کو۔ آئندہ کبھی وہ نظر آیا تو مڑ کر مت دیکھنا۔ مگر کیوں؟ وہ نیلی آنکھیں اٹھا کر بولی تھی، حیا بیٹا، حقیقت پسند بن، نام حیا ہے، بے شک تو اس گندگی میں رہ کر بھی ایک ہے، مگر یہ بس تو میں ہی جانتی ہوں۔ وہ لوگ نہیں، اپنی ماں یاد ہے نا تجھے؟ وہ نامرد تیری ماں سے گھر لے جانے کے وعدے کرتا شادی کر گیا۔ تیری پیدائش کے بعد بھی وہ اسے گھر نہیں لے کر گیا۔ آہستہ آہستہ اس کا آنا کم ہوتا گیا۔ جب کبھی آتا تیری ماں سے جانوروں والا سلوک کرتا۔ گواہ ہے نا تو، تیرے کان تیری ماں کی سسکیوں کے۔ ایسا سلوک تو یہاں آتے گاہک بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک رات نشے میں دھت وہ میری حسنہ کو مار گیا۔ کاش میں تھوڑی دیر پہلے آ جاتی اور اپنی سہیلی کو بچا لیتی۔ چمن اسے 2 سال پہلے والی حقیقت ایک بار پھر یاد کرواتے ہوئے بولی تھی۔ 2 سال پہلے؟ چمن خالہ، ماں کدھر ہے؟ وہ بھی کالج سے آئی تھی، آتے ہی ماں کا پوچھتی وہ اوپر بڑھی تھی۔ وہ اپنے حجرے میں ہوگی، چمن بولتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اماں، اماں۔ اس سے پہلے وہ کمرے تک پہنچتی جب اندر سے آتی آوازیں اس کے قدم وہی منجمد کر گئی تھی۔ بیٹی ہے وہ آپ کی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ میری بیٹی ہی ہے۔ اس کوٹھے پر نہ جانے کتنوں کو اپنا جسم دیتی اور کہتی ہو وہ میری بیٹی ہے۔ اندر سے اپنے باپ جمال الدین افغانی کی آواز پر وہ آنکھیں پھاڑے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بچپن کے علاوہ اس کے باپ نے اسے سینے سے نہیں لگایا تھا، کبھی پکارا نہیں تھا، مگر اس کے باپ کی اس حد تک گری ہوئی سوچ وہ فنا ہو گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں ہم پہلے اور آخری مرد ہے جس کے قریب میں آئی ہوں، اور آپ کی بیٹی ہے جمال۔ اب اس کی ماں کی بے بس آواز سنائی دی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، میری اولاد بس لائبہ شاہ سے ہی ہوگی، آئی سمجھ؟ بہت جلد میں اسے نکاح میں لے رہا ہوں۔ غصے سے پھنکارتے وہ حسینہ کو ایک طرف دھکا دیتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ باہر کھڑی حیا کو ایک نظر دیکھتے ہوئے یہ جا وہ جا، پیچھے وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ حیا نہیں جانتی تھی یہ اس کی آخری رات تھی اپنی ماں کے ساتھ، پر وہ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ اسی رات نشے میں دھت جمال الدین افغانی کوٹھے پر دوبارہ آیا تھا۔ نشے کی حالت میں اس نے اس قدر حسنہ پر ظلم ڈھایا تھا کہ جب وہ گیا حسنہ میں بس کچھ ہی سانسیں بچی تھی۔ چمن بھاگتے ہوئے اندر آئی تھی۔ اپنی دوست کی حالت دیکھ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سارے کوٹھے کی بائیاں اکٹھا ہو گئی تھی۔ جب کرتی حسنہ نے چندہ سے وعدہ کیا تھا اس کی بیٹی کو کبھی ایک رکھیل نہیں بنائے گی، تب تو چندہ نے وعدہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد چندہ نے 2 سال تک انتظار کیا تھا، مگر اب ایک نواب کی نظر تھی حیا پر، جس پر نہ جانے کہاں اسے دیکھ لیا تھا۔ اب حیا کے وہ 19 سال کی ہونے تک کا انتظار کر رہا تھا۔ میر، کیا ہوا میری جان، ابھی تک جاگ رہے ہو؟ لائبہ شاہ جو پانی کا جگ پکڑے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، سامنے میر ہادی شاہ کو کمرے کی کھڑکی کے قریب سوچوں میں گم دیکھ وہ حیران ہوتے اس کی طرف آتے ہوئے بولی تھی، ماں جی آپ؟ وہ جو اس نیلی آنکھوں والی کے خیالوں میں گم تھا ماں کی آواز پر حیران ہوتے پلٹا تھا۔ خیریت میرا بچہ، ابھی تک نہیں سوئے؟ کس کی یادوں میں ہے ہمارا اگلا گدی نشین؟ لائبہ شاہ مسکراتے ہوئے شرارتی انداز سے بولی تھی۔ ماں جی، جی میری جان۔ ماں کی شرارت پر وہ بے بس سا بولا تھا۔ بتاؤ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ماں کی آنکھوں میں شرارت محسوس کرتا وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھا میرا بیٹا شرما رہا ہے، مطلب کوئی تو ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے میر ہادی کے چہرے پر آنے والی چمک دیکھتے ہوئے بولی تھی۔
माँ वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ख्यालों में खोया वो बेसाख्ता बोला था। कौन अच्छी लगती है? कैसी है वो? कौन है हादी? मतलब सच में कोई है? कहाँ रहती है? लाइबा शाह तो बेटे के मुंह से सुनती ही एक्साइटमेंट से इतने सारे सवाल एक साथ कर गई थी। वो जो ख्यालों में खोया था, माँ के इतने सारे सवालों पर होश में आया था कि वो क्या कह चुका है। माँ जी, वो मेरा मतलब, क्या मतलब? अब जल्दी बताओ ना, कौन है जिसने मेरे हीरे जैसे बेटे को बेचैन कर दिया है? नीली आंखों वाली पाकीज़ा, खूबसूरत। वो फिर से उसकी खूबसूरत नीली आंखों को याद करता बोल गया था। अरे वाह वाह, नीली आंखें! लाइबा शाह तो खुशी से निहाल हो गई थी। माँ जी, बहुत जल्द आपको बताऊंगा। और जब वो अपनी ज़ुबान को काबू नहीं कर सका था तो लाइबा शाह को गले से लगाते हुए बोला था, ए लड़की, चल उठ, आज नवाब के यहाँ महफिल है, तुझे खास बुलाया उन्होंने। चंदा भाई मुंह में पान चबाती एक अदा से साड़ी का पल्लू संभालते हुए हया के हुजरे में आते हुए बोली थी। वो जो आंखें बंद किए इस खूबसूरत मर्द को सोच रही थी, चंदा भाई की आवाज़ पर एकदम आंखें खोल गई थी। किसकी महफिल और मैं क्यों जाऊं? अब वो चंदा बाई को देखती सवालिया अंदाज से बोली थी, वही नवाब जो तेरे इश्क में गोडे गोडे डूबा है। 8 दिन बाद जिसकी रखेल बनना है तूने, उसी का खास पैगाम आया है कि उसकी महफिल में तुम्हारा रक्स लाजमी होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो गुस्से से चीखी थी। ठा। इससे पहले वो कुछ और बोलती जब एक जोरदार थप्पड़ उसे अपने दाएं गाल पर रसीद हुआ था। बकवास बंद करो शमीम, ओ शमीम। हया को थप्पड़ मारती वो जोरदार आवाज़ें किसी को लगा रही थी। जी जी भाई। 35 साल औरत लाल साड़ी में भर भर कर मेकअप वाला चेहरा लिए भागते हुए आई थी। इसको तैयार कर, और ऐसा तैयार करके जिस्म पर बस नाम के ही कपड़े हों, हर तरफ से चमकनी चाहिए ये चिकनी। और तुम चुपचाप तैयार हो जाओ। अगर ये तैयार ना हुई तो इसकी प्यारी चमन को आज रात आने वाले मेहमानों के सामने डाल देना। चंदाबाई शमीम को बोलती हया को धमकी लगाकर जा चुकी थी और पीछे वो फूट फूट कर रोती थी। चमन, चमन खाला किधर है? एकदम रोते वो याद पर बोली थी। उसे तो जी चंदाबाई ने सुबह से कमरे में बंद कर दिया है। उनका हुक्म है जब तक आप महफिल में नहीं जाएंगी तब तक वो भूखी प्यासी चमन को कमरे में बंद रखेगी। शमीम ने हाथ हिला हिला कर बताया था। मैं तो कहूँगी आप चंदा भाई की बात मान ले, वरना आप तो जानती वो कैसी हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। चमन के साथ वो किसी की भी सगी नहीं है। रोती धोती हया को देखती शमीम मशवराना अंदाज में बोली। मैं कैसे? शमीम के मशवरे पर वो रोते हुए बोली। उसने तो ऐसा कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। एक इज्जत ही तो थी इस कोठे में रहने पर भी उसके पास, वो कैसे वो गनवा सकती थी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। वो एकदम चीखते हुए बोली। अरे लड़की, अगर चंदा की नहीं मानेगी तो जिस इज्जत को बचाने की बातें करी ना, वो दिन बाद नहीं आज ही नीलाम कर देगी तू। जानती नहीं चंदा को? शमीम अपने तौर पर उसे समझाते हुए बोली। आज की महफिल में सिर्फ तुझे रक्स ही तो करना है, वरना अगर तू आज ना गई तो चंदा तुझे और चमन दोनों को किसी दरिंदे के हवाले कर देगी। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। अगर आज की महफिल में तूने अच्छा कमा लिया तो क्या पता वो तुझसे खुश होकर तुझे थोड़ा और वक्त दे दे। शमीम की बातों पर वो अपनी रो रो कर सूजी हुई सुर्ख नीली आंखों को उठाकर उसकी तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलागी। वो जानती थी चंदा कुछ भी कर सकती है। चलो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। उसे मानते देख शमीम उसके करीब आते हुए बोली। शमीम उसे अभी तैयार करके बाहर गई थी जब उसने अपना नाजुक सरापा शीशे में देखा। सुर्ख रंग के नाजुक से पतले और छोटे से कपड़े में उसकी सिर्फ धड़कने ही बापर्दा थी, बाकी का सारा जिस्म यूं ही बरहना था। लहंगे के नाम पर एक अजीब व गरीब सा चोगला उसे पहनाया गया था। खूबसूरत लंबे बालों का जूड़ा बना दिया गया था ताकि पीछे से कमर वाजिया हो। शीशे में नजर आते अपने अक्स को देखकर उसका दिल खुद को आग लगाने पर किया। इससे पहले वो खुद के साथ कुछ करती जब चंदा कमरे में इंटर हुई। अरे वाह वाह, देखो आज तुम सब में ये नाजुक बनकली क्या लग रही है। आज तो नवाब और नवाब के मेहमान खुश हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ तुम्हारा रक्स देखेंगे, जब वो तुम्हें लेकर जाएंगे ना तो न जाने उनकी क्या हालत होगी। मुझे तो डर है तुम्हारा ये हुस्न देखकर वो तुम्हें आज ही वहाँ न रख ले। चंदा अपने पास खड़ी दूसरी लड़कियों को आंख मारते हुए कहका लगा कर बोली, जबकि वो इतनी जिल्लत पर आंखें बंद कर गई। छोटे शाह, क्या हुआ है आपको? तबीयत ठीक है आपकी? अगर आप कहें तो वापिस चलें। ड्राइविंग करता खादिम साथ बैठे
میر ہادی کو دیکھتے ہوئے بولا، جو اپنے سینے پر بائیں طرف ہاتھ رکھتے ہوئے دل کو مسلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں یار، واپس نہیں جانا، پتہ نہیں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ تم تو جانتے ہو ہم کبھی ایسی جگہوں پر گئے نہیں، مگر اب اس بگوڑے کو ڈھونڈنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ خادم کی بات پر میر ہادی ماتھے کو مسلتے ہوئے بولی تھے، چھوٹے شاہ، میں نے تو کہا تھا کہ میں خود چلا جاتا ہوں، مگر نہ جانے کیوں آپ ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ خادم مؤدبانہ انداز میں بولا۔ شاہ حویلی میں رہنے والے ایک بہت پرانے ملازم نے شاہ حویلی میں موجود کچھ ضروری کاغذات دشمن حویلی کے لوگوں کے حوالے کر دیے تھے۔ وہ لوگ اس دن سے اس ملازم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اب جا کر پتہ چلا تھا کہ وہ ملازم آج نواب کی حویلی میں ہونے والی محفل پر دیکھا گیا ہے۔ اس لیے خادم کو اکیلا بھیجنے کے بجائے وہ خود ساتھ آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب کی بار پھر سے وہ ملازم ان کے ہاتھ سے نکل جائے، مگر یہ جانے بنا کہ وہاں جا کر میر ہادی شاہ کی ساری زندگی بدلنے والی تھی۔ جس کے لیے اس کا دل بے چین تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا جس نیلی آنکھوں والی نے اس کی دن رات کی نیندیں اڑائی ہوئی تھی وہ اور مشکل میں تھی۔ اسی وجہ سے اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ اس دن کی ملاقات کے بعد سے اس نے اپنے خاص بندے کو حیا کی ساری معلومات اکٹھی کرنے کو بولا تھا۔ وہ گلی نکڑ کونوں میں اسے تنگ کرنے کی بجائے اس کے گھر کا پتہ نکلوا کر سیدھا رشتہ اس کے گھر لے کر جانا چاہتا تھا، مگر اسے دیکھنے کی تڑپ دل میں جو کی تو تھی۔ آج بدھ کا دن تھا اور وہ سارے کام آج ختم کر لینا چاہتا تھا تاکہ صبح تسلی سے جا کر اپنے دل کی ملکہ کو دیکھ سکے، اس سے کچھ بات کرنے کی کوشش کر سکے۔ کیا پتا وہ خود ہی اپنے گھر کا ایڈریس بتا دے۔ اگر وہ چاہتا وہ اس کا پیچھا کر کے بھی اس کے گھر کا ایڈریس نکلوا سکتا تھا، مگر وہ کچھ بھی ایسا کر کے حیا کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پاؤں میں گھنگرو پہنے، سروں پر گھونگھٹ اوڑھے وہ سب ایک قطار میں کھڑی تھی۔ رقص بس شروع ہونے والا تھا۔ سامنے لوگ ہی لوگ تھے، جن میں ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک رئیس تھا۔ مرد حضرات سامنے کھڑی گھونگھٹ اوڑھے لڑکیوں کو دیکھ کر آہیں بھر رہے تھے۔ شروع ہو جاؤ۔ جب نواب کی آواز آئی تھی وہ سب اپنے برہنہ جسموں کو لے کر ایک تال پر پاؤں اٹھانے والی تھی جب ایک دم پولیس کی گاڑیوں کے زائرین بجے تھے۔ ہال میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ شمیم نے جلدی سے لڑکیوں کو وہاں سے بھاگنے کا کہا تھا۔ سب اپنی اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ حیا تو حیران پریشان تھی، یہ کیا ہو رہا ہے، مگر خود کے بچ جانے پر وہ بھی سب پیچھے کے پیچھے بھاگی تھی جب اس کا زوردار تصادم ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی ٹکرانے والے نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں سے پکڑ لیا تھا۔ اپنے قریب وہی مخصوص خوشبو محسوس کرتے وہ دھنگ رہ گئی تھی۔ دھنگ تو ٹکرانے والا وجود بھی رہ گیا تھا۔ اتنے قریب سے گھونگھٹ کے باریک کپڑے سے جھانکتی وہ خوبصورت نیلی آنکھیں۔ حیا میر ہادی کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ وہ ایک منٹ کی دیر کیے بنا حیا کے چہرے سے گھونگھٹ پلٹ گیا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے نیلی آنکھیں دیکھتا وہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا ان آنکھوں کو جن کی وجہ سے وہ صحیح سے سو نہیں پا رہا تھا۔ حیا، وہ ایک دم بولا تھا، وہ جو میر ہادی شاہ کی باہوں میں تھی، اپنے نام کی پکار کر ہوش میں آئی تھی، مگر سامنے اس مرد کو دیکھ کر جس کو حیا نے اس دن کے بعد روز سوچا تھا وہ دنگ رہ گئی تھی۔ پھر ایک دم دھیان اپنے حلیے پر گیا تھا۔ وہ بجلی سی تیزی سے اس سے علیحدہ ہوتی اندر کو بھاگنے لگی تھی جب میر ہادی شاہ نے اس کی کلائی کو جکڑ لیا تھا۔ حیا ہو نا آپ، وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ اب اس کا دھیان اس کے حلیے پر نہیں گیا تھا، یا شاید وہ دیکھ بھی نہیں، سب اگنور کر رہا تھا۔ کون ہے یار، چھوڑو مجھے، میں نہیں جانتی۔ وہ اپنی کلائی پر اس کی مضبوط گرفت دیکھتی ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ حیا ہی ہو، میں جانتا ہوں یہ آنکھیں، یہ وہی آنکھیں ہیں، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ لہجے میں یقین تھا، وہ کیسے بول سکتا تھا۔ نہیں، میں نہیں جانتی، تم کس کی بات کر رہے ہو، چھوڑو۔ اپنی کلائی کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی وہ پھر سے بولی تھی۔ تم حیا ہی ہو، میں جانتا ہوں، مجھ سے جھوٹ بول دی ہو، جس نے ان دنوں تمہاری آنکھوں کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں، کچھ سوچا ہی نہیں۔ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، چلو میرے ساتھ۔ وہ ایک دم اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ چھوڑو۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہلکان ہو رہی تھی، مگر وہ اسے ساتھ کھینچتا جیسے تیسے کرتا باہر لے آیا تھا۔ وہ اسے پچھلے راستے سے باہر لایا تھا تاکہ کسی کی نظر اس پر نہ جا سکے۔ حیا کو لا کر اپنی گاڑی میں بیٹھتا وہ گاڑی لاک کرتا۔ اب خادم کو کال ملا گیا تھا۔ خادم، مجھے ایمرجنسی جانا پڑ رہا ہے، تم اسے ڈھونڈ کر ساتھ لے کر آنا، پولیس کی ریڈ پڑی ہے اس لیے بھگدڑ مچ گئی ہے۔ جی سائیں، اب مجھے بتاؤ تم حیا ہی ہو نا؟ وہ ایک دم سے آپ سے تم پر آتا اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ لہجے میں عجیب سی تکلیف تھی۔
تم وہی ہو نا جو مجھے پھولوں والی دکان پر ملی تھی؟ وہ پھر سے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، مگر حیا ایک ہی چپ تھی۔ بولو، بتاؤ مجھے، چپ کیوں ہو، بتاؤ۔ حیا کی مسلسل خاموشی سے وہ چڑھتے ہوئے تیز لہجے میں بولا تھا۔ اس کی اونچی آواز پر حیا سانس اندر کھینچ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی، میری ساری ساتھی چلے گی، کہاں لائے ہو مجھے؟ چھوڑ دو، وہ پھر ایک ہی بات کرتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے، تم مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، اور بتاؤ تم مردوں کی محفل میں کیا کر رہی تھی، یہ بتا دو، پھر جانے دوں گا۔ اب کی بار میر ہادی اس کے جسم کی طرف ایک نگاہ ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ وہ تب سے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ دماغ جو سمجھا رہا تھا وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ میں بولوں؟ اسے اٹکتے دیکھ وہ پھر چلایا تھا، میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اب کی بار وہ بھی ہمت کرتے بولی تھی، کیونکہ تم میری قید میں ہو، اور اس قید سے رہائی تب بھی مل سکتی ہے جب تم مجھے بتاؤ گی۔ اب کی بار وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا، بتاؤ۔ اسے چپ دیکھ وہ دہاڑا تھا جب جیب میں موجود اس کا موبائل بجا تھا۔ ایک نظر حیا کو دیکھتا وہ موبائل نکال کر کان سے لگا گیا تھا۔ فون اس کے پرسنل بندے کا تھا جس کو اس نے حیا کی معلومات کے لیے کہا تھا، اس لیے وہ بنا دیر کیے کال اٹینڈ کرتا کان سے لگا گیا تھا۔ ہاں بولو انور۔ سائیں، وہ پتہ چل گیا وہ لڑکی کوئی عام گھریلو لڑکی نہیں ہے، اس کا تعلق طوائف خانے سے ہے۔ وہ لاہور کے اندرونی گلی میں موجود کوٹھے پر رہتی ہے، بلکہ خبر ملی آج رات وہ نواب کی محفل میں بھی گئی ہے۔ ہیلو ہیلو، دوسری طرف موجود آدمی ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا تھا جبکہ میر ہادی فون بند کر گیا تھا۔ طوائف، یہ لفظ اسے خنجر کی طرح لگے تھے۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی حیا نے اس کی طرف دیکھا تھا جہاں وہ شہر کی نگاہوں میں اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم ایک طوائف؟ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا اسے اپنی زبان کانپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کیسے اپنی محبت کو ان گھٹیا ناموں سے پکار سکتا تھا جبکہ آنکھیں پھاڑے حیا بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ حیا ہو تم، مگر تم کوٹھے؟ اب وہ پاگلوں کی طرح اس کے قریب آتے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ آنکھوں میں قرب تھا، تکلیف تھی۔ اس کی محبت طوائف ہے؟ میں ایک کوٹھے پر رہتی ہوں۔ اس کے منہ سے طوائف لفظ حیا کو اپنی 19 سالہ بچائی ہوئی عزت پر تمانچہ لگا تھا جس پر فوراً چیخی تھی، میں کوٹھے پر رہتی ضرور ہوں مگر میں طوائف نہیں۔ وہ اب کی بار اونچی آواز سے بولتی میر ہادی شاہ کو بھی ہلا گئی تھی۔ اپنی 19 سالہ زندگی میں نے اپنی عزت پر کبھی کوئی داغ نہیں لگنے دیا۔ میں طوائف نہیں ہوں، میں طوائف نہیں ہوں۔ یہی الفاظ دہراتی وہ وہی گر گئی تھی۔ حیا؟ میر ہادی جو اسے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، اس کے گرنے پر ہوا سے بے ساختہ کرتا چیخا تھا، حیا حیا۔ اس کی مدھم چلتی سانسوں کو وہ چیختے ہوئے آگے کو محسوس کرتا بڑھا تھا۔ حیا کو جلدی سے بیڈ پر لٹاتے وہ اپنے دوست ڈاکٹر علی کو کال ملا گیا تھا۔ اسے فوراً اپنے فارم ہاؤس پر آنے کا کہتے وہ حیا کے جسم کو اچھی طرح کمبل سے ڈھانپ گیا تھا۔ حیا کو اس طرح کمبل میں ڈھانپ دیا تھا کہ اس کا صرف چہرہ ہی نظر آ رہا تھا۔ ٹینشن اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا اور یہ میڈیسن بھی کچھ لکھ دی ہے، یہ منگوا لینا، انشاءاللہ کچھ دیر تک ہوش میں آ جائیں گی، خیال رکھنا۔ ڈاکٹر علی پریشان کھڑے میر ہادی کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے، بہت شکریہ یار، تم میری ایک کال پر آ گئے۔ میر ہادی ڈاکٹر علی کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ یار اس میں کیا بات ہے، دوست ہو تم میرے، بس بھابھی کا خیال رکھو۔ شکریہ چھوڑو، ڈاکٹر علی رسان سے بولا۔ بھابھی؟ میر ہادی شاہ بڑبڑایا تھا۔ ہاں بھابھی کا۔ ڈاکٹر علی اس کا دھیان سامنے بے سود لیٹی ہوئی حیا کی طرف کرواتے ہوئے بولا۔ بھابھی۔ میر آنکھوں میں چمک لیے مسکرا گیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ خود کو انجان جگہ پر محسوس کرتی وہ ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ میر جو سامنے چیئر پر بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا، اس کو ہوش میں آتے دیکھ جلدی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ میر کی آواز پر وہ جو خود کو انجان جگہ پر محسوس کر رہی تھی، اسے ایک دم بے ہوش ہونے سے پہلے والا سارا واقعہ یاد آیا۔ مجھے چھوڑو، مجھے جانا۔ اسے دیکھتی وہ دوبارہ سے وہی الفاظ دہرانے لگی، مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ پھر اپنے سابقہ الفاظ دہراتے ہوئے بولا، میں آپ سے کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، مجھے جانے دو۔ وہ اب کی بار روتے ہوئے بولی۔ اسے روتے چیختے دیکھ میر ہادی شاہ ایک دم آگے بڑھتا اسے گلے سے لگا گیا تھا۔ وہ زور سے اسے اپنے سینے میں بھیجتا چپ کروا رہا تھا۔ چپ، ایک دم چپ کرو، رونا نہیں بالکل بھی۔ مجھے بتاؤ تمہیں نکاح کیوں نہیں کرنا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ اسے روتے دیکھ وہ حیا کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا۔ اسے روتے دیکھ وہ ایک دم بول چکا تھا کہ اس کا اس کے ساتھ ابھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔
وہ کبھی بھی اپنی محبت کو یوں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نکاح نہیں کر سکتی، چمن خالہ کہتی کہ ہم کوٹھے والیاں نکاح نہیں کر سکتی، ورنہ مجھے بھی ماں کی طرح وہ بابا قتل کر دیں گے۔ وہ روتے بے ربط بول رہی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کے الفاظ میر ہادی کو بہت کچھ سمجھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ کیا مطلب قتل؟ بابا کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کھل کر بتاؤ، میر محبت سے پچکارتے ہوئے بولا۔ وہ میرے بابا نے میری ماما کو مار دیا، وہ آہستہ آہستہ بولتی اسے اس رات کا سارا سچ بتا گئی۔ میر ہادی تو اپنی محبت کی تکلیف پر خود اپنی آنکھیں نم ہونے سے نہیں روک سکا۔ بس چپ، ایک آنسو نہیں، میں ہوں نا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کروں گا، مجھ سے محبت سے پچکارتے ہوئے بولا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اسے بڑی بڑی باتیں امپریس کبھی بھی نہیں کریں گے، اس وقت اسے محبت کی ضرورت ہے۔ مگر چندہ بھائی، مجھے نواب کے پاس میں نہ گئی تو وہ چمن، وہ روتے ہوئے مزید بولے۔ اس وقت وہ یہ بھول گئی تھی وہ کس سے کیا بات کر رہی ہے۔ اس وقت وہ صرف اپنے اندر موجود تمام غم، اپنے ماضی کی تمام محرومیاں، اپنا سیاہ ماضی کسی کا سہارا پا کر اسے بتا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ شخص اسے ان سب مصیبتوں سے نکال لے گا۔ نواب، کیا مطلب؟ حیا، مجھے کھل کر بتاؤ، کیا کہنا چاہ رہی ہو یار؟ کیا ہوا ہے؟ ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ وہ اسے پھر سے محبت سے پچکار کر اسے اس کے غم جان لینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ بتا دے گی۔ وہ چندہ بائی مجھے نواب کے پاس چھوڑنا چاہتی ہے، اس کے بدلے وہ زیادہ سارے پیسے لے گی، اور پھر معصومیت سے شروع سے لے کر آخر تک اپنی چندہ بائی اور چمن کی ساری باتیں اسے بتاتی چلی گئی۔ حیا، وہ تو اس کی اتنی تکلیف پر اسے زور سے اسے اپنے سینے میں بھینج گیا۔ شکر الحمدللہ، اور بے ساختہ میر ہادی شاہ کے منہ سے نکلا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت کو اتنی گندگی والی جگہ پر بھی پاکیزہ رکھا۔ وہ کیسے نہ اس سب کا شکر ادا کرتا؟ بے شک اس نے حیا سے نکاح کا فیصلہ یہ سب جاننے سے پہلے ہی لے لیا تھا، مگر پھر بھی ایک دفعہ جب وہ اسے نواب کی حویلی میں ملی تو اس کے ذہن میں یہ ضرور آیا تھا کہ کیا وہ بھی لڑکی کوٹھے والیوں کی طرح۔ مگر جیسی نظر حیا کے پاکیزہ چہرے پر تر پڑی، اس کے دل نے بے ساختہ نفی کی تھی۔ وہ اب حیا کے منہ سے سب سنتے وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ بس اب بالکل نہیں رونا، میں ہوں نا، کچھ دیر ادھر لیٹو، میں نکاح کا انتظام کر لوں، اور میں کھانا بھی بھیج رہا ہوں، وہ کھا لینا۔ آہستہ آہستہ اس کی ساری بات سنتے اسے چپ کروانے کے بعد اب حیا کو صحیح سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولا، مگر آپ کا نام کیا ہے؟ اسے دروازے کی سمت جاتے دیکھ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ تمہارے ہونے والے شوہر کا نام میر ہادی شاہ ہے، مگر تم مجھے میر ہادی شاہ یا جانو کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ وہ آنکھوں میں تپش اور شرارت لیے بولا۔ میر ہادی کی آنکھوں کی تپش اور شرارت حیا کو سرخ گلابی ہونے پر مجبور کر گئی۔ وہ جلدی سے اپنی نشیلی نیلی آنکھوں کو بند کرتی وہیں بیڈ پر ڈھہ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ حیا جمال الدین افغانی سے حیا میر ہادی شاہ بن گئی تھی۔ ملازمہ نے اسے ہادی کے دیے ہوئے سفید انگرکھا سٹائل کی فراک میں سجایا تھا۔ میر ہادی شاہ نکاح کا انتظام کروانے کے ساتھ ساتھ خود مال جا کر اس کے لیے ساری چیزیں لے کر آیا تھا۔ وہ جب حیا کے جسم پر وہ بیہودہ لباس دیکھتا اس کا دل اس لباس کو آگ لگانے پر کر رہا تھا، مگر وہ یہ سب کر کے حیا کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے ملازمہ کے حیا کو کپڑے چینج کروانے کے بعد ملازمہ سے وہ سوٹ لیتا اسے آگ کی نظر کر گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ تمام گواہوں وغیرہ کو فارغ کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے اس نکاح کے بارے میں گھر میں صرف راحم کو ہی بتایا تھا۔ فی الوقت وہ نہیں چاہتا تھا کہ حیا کوئی اور تماشا برداشت کرے۔ اس نے راحم کو حیا کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ حیا اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ اس کی ماں کی ڈیتھ کے بعد اب وہ اسے وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ اگر وہ گھر والوں کو بتاتا تو گھر والے سو سوال کرتے، اور وہ اتنی جلدی اس رشتے کے لیے نہیں مانتے۔ اس وجہ سے اس نے نکاح سادگی سے خود کر لیا تھا۔ اب باقی وہ گھر والوں کو بعد میں سمجھا دے گا۔ راحم اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ سب سے فارغ ہوتا تقریباً رات کے 1:45 کا ٹائم تھا جب وہ اپنے کمرے میں انٹر ہوا۔ کمرے میں انٹر ہوتی نظر سامنے اپنی کچھ دیر پہلے بنی ہوئی بیوی پر پڑی، جو نکاح والے سوٹ میں سادگی میں بھی اس کو اپنے دل کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر حیا جو اسی کا انتظار کر رہی تھی، اپنے سامنے کھڑے اب بھی کچھ دیر پہلے بنے اپنے شوہر کو دیکھنے لگے۔
جو خود اپنی براؤن خوبصورت آنکھوں میں بے قراری لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ بیڈ کے قریب آتا وہ بالکل جڑ کر حیا کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ حیا کے قریب آتے وہ فکر مندانہ انداز میں بولا، جی ٹھیک ہوں۔ وہ آہستہ آواز میں منمنائی، نکاح مبارک ہو۔ حیا کی طبیعت ٹھیک ہونے کا سنتے میر ہادی اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے اسے نکاح کی مبارکباد دے گیا۔ اپنے محرم اپنے شوہر کا لمس محسوس کرتی وہ سرخ گلاب ہوتی بولی تھی۔ اپنی 19 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ اسے کسی مرد نے چھوا تھا۔ بہت بہت خوبصورت لگ رہی ہو، جیسے پودوں پر شبنم۔ وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولتا حیا کے خوبصورت ہونٹوں پر جھکا تھا۔ حیا تو اس افداد پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں کو حیا کے ہونٹوں پر رکھتا ان نرم ملائم پنکھڑیوں کا سارا رس نچوڑ لینا چاہتا تھا۔ محبت وہ بھی حلال تو کون کافر اپنی شدتیں نہیں لوٹائے گا۔ حیا کی نیلی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، دل اچھل کر پسلیوں سے ٹکرایا تھا۔ سنیں، وہ ہادی کو شدت سے اپنے ہونٹوں پر جھکا دیکھ وہ بولنے کی کوشش کرتی جب وہ تھوڑا سا پیچھے ہوتا، حیا کی نازک کمر میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا، اسے اوپر اٹھاتا، مکمل خود پر جھکا گیا تھا۔ میر پکارو، وہ بھاری ہوتی سانسوں کے ساتھ حکمیہ انداز سے بولا تھا۔ جی، وہ اپنے ہونٹوں پر میٹھا سا درد محسوس کرتی سسکتے ہوئے حیرانگی سے بولی، نام لو میرا میری جان۔ وہ شدت و جذبات سے لبریز لہجے میں بولتا، مکمل طور پر اس کا لمس اپنے اندر انڈھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میر، بس، وہ بھاری ہوتی سانسوں کے درمیان بولی تھی۔ جب اس کے منہ سے اپنے لیے میر سنتا وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اب مزید شدت سے وہ اس کی سانسیں گھونٹ رہا تھا۔ حیا تو لرز رہی تھی میر ہادی کی شدتوں پر۔ تم نہیں جانتی یہ 2 ہفتے کیسے گزارے ہیں، جب سے تمہیں دیکھا دیوانہ ہو گیا ہوں، تب سے ان آنکھوں کا۔ وہ ہونٹوں سے پیچھے ہوتا اب اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا۔ گزرتے وقت کے ساتھ میر ہادی کے جسم کو سارے پردوں سے آزاد کرتا خود بھی ان کپڑوں کے قید سے رہائی پا گیا تھا۔ حیا تو اپنی حالت دیکھتی پاگل ہونے کے در پر تھی۔ اس کے جسم کو سرخ انگارہ بنتے دیکھ میر ہادی کمرے کی لائٹ کو ڈھم کرتا اسے کسی حد تک پرسکون کر گیا تھا۔ اب وہ تھوڑا سا جنونی ہوتا حیا کو بیڈ پر لٹاتے آخری حد تک اس کی نازک پنکھڑیوں کو خود میں پیوست کرتا سک کرنے لگا تھا۔ وہ بے چینی سے حیا کی خوشبودار نمی اپنے حلق میں انڈیلتا بے خود ہو رہا تھا۔ جانے کلب، مجھے اجازت ہے تمہاری روح میں اتر کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں۔ کچھ دیر مزید اس کے جسم پر اپنی محبت شدت اتارنے کے بعد اب وہ محبت سے اس کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ حیا تو اس کی اجازت مانگنے پر شرماتی اس کے گلے میں باہیں ڈالتی اجازت دے گئی تھی۔ اس کی روح تک میں اترتا وہ اسے اور خود کو ایک جسم ایک جان کر گیا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے دیکھتا چاند بھی شرما گیا تھا ان کے ملاپ پر۔ ساری رات میر ہادی شاہ نے اپنی شدتوں سے روشناس کروایا تھا۔ فجر کی نماز ادا کر کے ہی دونوں سوئے تھے۔ ہادی شاہ کی آنکھ کچھ دیر پہلے ہی کھلی تھی۔ تب سے وہ اپنی محبت اپنی بیوی کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا، گھر کیسے بات کرنی اور وہ چندہ بھائی، اس کا بھی کام تمام کرنا ہے۔ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا جب حیا کے کراہنے کی آواز سنائی دی تھی۔ حیا، کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ ہلکی آنکھیں کھولے اسے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے دیکھ وہ پریشان ہوا تھا۔ جی وہ ٹھیک، بس ایسے ہی۔ وہ میر ہادی کو جاگتا دیکھ ہلکی آواز میں بولی تھی، دل ہی دل میں اپنے کراہنے پر لعنت بھیجی تھی۔ نہیں، کچھ تو ہوا ہے، دکھاؤ۔ حیا کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات دیکھتا وہ اس کے نہیں کرنے کے باوجود اس کی شرٹ کو تھوڑا سائڈ پر کرتا دیکھنے لگا، جسے دیکھتے اسے اپنی شدتوں پر غصہ آیا تھا۔ حیا کے بالکل دل کے اوپر اس کی شدتوں کے بے تحاشا نیلے نشان تھے، جس کی وجہ سے اب درد ہو رہا تھا۔ ایم سوری جان، وہ اب ایسے نشانات دیکھتا خسیانہ سا ہوتے بولا تھا۔ 1 مہینے بعد وہ بے تحاشا خوش تھی اپنے میر کی سنگت میں۔ وہ سارا دن اس کے قریب رہتا تھا۔ اسے 1 مہینے میں حیا کو یقین دلا گیا تھا کہ ہر مرد اس کی باپ کی طرح کا نہیں ہوتا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ خود ناشتہ بنا کر حیا کو جگاتا تھا، مگر آج جلدی سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ آج میر کے جگانے سے پہلے کھل گئی تھی۔ ارد گرد دیکھتی اس نے میر کو دیکھنا چاہا تھا، مگر وہ کمرے میں ہوتا تو نظر آتا، یقیناً وہ کچن میں ہوگا۔ اسے آس پاس نہ دیکھتی وہ یہی سوچتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی۔ چینج کرنے کے بعد وہ سیڑھیوں سے اترتی نیچے آئی تھی۔ کچن سے کھٹ پھٹ کی آتی آوازیں سنتی
وہ میر کے ادھر ہونے کا یقین کرتی کچن میں داخل ہوئی تھی، مگر سامنے میر کی جگہ رضیہ ملازمہ کو ناشتہ بناتے دیکھ حیران ہوئی تھی۔ بی بی جی آپ خود آگے، میں آپ کو بلانے جانے والی تھی۔ ملازمہ اپنے پاس حیرانگی سے خود کو دیکھتی اپنی میڈم کو دیکھ کر بولی تھی۔ میر کدھر ہیں؟ ملازمہ کی بات کو اگنور کرتی وہ اپنے شوہر کا پوچھنے لگی تھی، جس کے بغیر سب عجیب عجیب سا لگ رہا تھا۔ بی بی جی صاحب صبح جلدی جلدی میں اپنی کسی میٹنگ کے لیے نکل گئے تھے، کہہ رہے تھے آپ کو بتا دوں شام تک آ جائیں گے۔ ملازمہ سر جھکاتے ہوئے بولی تھی۔ کہہ رہے تھے آپ کو کھانا کھلا دوں؟ ملازمہ پھر سے بولی تھی۔ اچھا، تم ناشتہ لگاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ میر کے یہاں نہ ہونے کا سنتی اداس چہرہ لیے بولی تھی۔ ان دنوں میں ایک دن بھی وہ اس کے بغیر نہیں رہی تھی۔ وہ زیادہ کام بھی فارم ہاؤس پر لیپ ٹاپ پر ہی کرتا تھا، اس لیے آج یوں اچانک اس کے بنا بتائے جانے پر وہ اداس سی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، صبح سے نہیں آئے۔ اتنے امیر ہیں، بیوی کو ایک موبائل تک لے کر نہیں دے سکتے آپ۔ ناشتے کے بعد سے وہ کمرے میں بند تھی، شام ہونے والی تھی۔ میر کو ابھی تک نہ آتے دیکھ وہ کمرے میں لگی اس کی تصویر کے سامنے کھڑی شکوے کر رہی تھی، جب نیچے سے عجیب سی آوازیں آئی تھی۔ مجھے لگتا میر آ گئے۔ وہ شرماتے ہوئے اس کے آنے کا سوچتے جلدی سے نیچے بھاگی تھی، مگر نیچے ایک مرد اور عورت کو کھڑے دیکھ وہ حیران ہوئی تھی۔ سفید شلوار قمیض میں کھڑا مرد سیم ٹو سیم میر جیسا ہی لگ رہا تھا، بس ذرا ایج زیادہ تھی، اور ان کے ساتھ بلیک سوٹ میں ملبوس خوبصورت پیاری سی عورت، جو ملازمہ کو اب شاید کچھ اندر رکھنے کا بول رہی تھی۔ میں اندر جاتی ہوں، نہ جانے کون ہے، وہ جلدی سے سوچتی پیچھے ہونے والی تھی جب لائبہ شاہ کی نظر حیا پر پڑی تھی۔ ایک منٹ، آپ کون ہو بچے؟ سیڑھیوں کی ریلنگ کے پاس سے واپس مڑتی حیا کو دیکھتے وہ جلدی سے بولی تھی۔ ان کی آواز سنتی اندر جاتی حیا کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ آپ سے کہہ رہی ہوں بچے۔ حیا کی پشت دیکھتی وہ ایک بار پھر سے بولی تھی۔ جی آنٹی۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مستاق وہ واپس ان کی طرف مڑتی آہستہ آواز میں منمنائی تھی، جبکہ لائبہ شاہ تو سامنے کھڑی لڑکی کی نیلی آنکھیں دیکھتے حیران ہوئی تھی۔ بیٹا آپ کون ہو یہاں میر کے فارم ہاؤس پر؟ تیمور شاہ بھی اب پیاری سی بچی کو دیکھ کر بولی تھی، لہجے میں واضح حیرانگی تھی۔ وہ میں لائبہ شاہ سے ڈرتے دیکھ محبت سے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی نیچے آئی تھی۔ انہوں نے نکاح کیا ہے، وہ بس اتنا ہی بولی تھی، جبکہ سامنے کھڑے میاں بیوی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ نکاح؟ دونوں بے ساختہ چیخے تھے۔ جی وہ کہاں ہے میری بیوی؟ تم سب کے سب مر گئے تھے کیا؟ وہ آج چندا بائی اور اس کے کوٹھے کو ختم کروا کر آیا تھا۔ چندا بائی جو اس دن سے چمن کو مار رہی تھی، اس سے پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ کہاں ہے حیا؟ آج وہ انہیں بھی اس قید سے آزاد کروا آیا تھا۔ وہ اپنے نکاح والے دن سے اس سب کا پتہ لگا رہا تھا، اور آج صبح ہی اسے کال آئی تھی جس پر وہ بھاگتا ہوا نکل گیا تھا، مگر وہ اب سارا کام ختم کر کے جیسے ہی واپس آیا تھا اور آتی حیا کے بارے میں پوچھا تھا تو ملازمہ سے پتہ چلا کہ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ کون آیا تھا گھر آج؟ تم لوگ بتاتے کیوں نہیں؟ چپ کیوں ہو؟ میں ایک ایک کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سارے ملازمین کو چپ دیکھ غصے سے چیخ چلا رہا تھا۔ سائیں وہ بڑے صاحب اور بڑی بی بی جی آئے تھے، انہوں نے بی بی جی سے پوچھا تھا اور بی بی جی نے بتا دیا کہ وہ آپ کے نکاح میں ہیں، تب صاحب جی نے انہیں گھر سے… اس سے پہلے ملازمہ کی بات مکمل ہوتی وہ چیخا تھا۔ تم سب نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تم سب کو میں آ کر پوچھتا ہوں۔ بھاگتے ہوئے وہ باہر نکلا تھا۔ یا اللہ میں کہاں ڈھونڈوں، اگر بابا نے اسے کہیں باہر نکال دیا تو… آنکھیں تو یہ سوچ کر ہی نم ہو گئی تھی کہ دوپہر سے اس کی بیوی غائب تھی۔ ماں جی ہیں، ماں جی بتا دیں گی۔ وہ جلدی سے سوچتا گاڑی حویلی کی طرف موڑ گیا تھا۔ ماں جی بابا سائیں۔ وہ حویلی میں انٹر ہوتا اونچی آواز میں سب کو واضح دے رہا تھا۔ جب میر کے کمرے میں بیٹھی حیا حیرانگی سے باہر کو آئی تھی، جب اس نے لائبہ شاہ اور تیمور شاہ کو نکاح کا بتایا تھا، لائبہ شاہ تو فوراً اپنی بہو کو گلے سے لگا گئی تھی۔ وہ دونوں اپنے بیٹے کو اچھے سے جانتے تھے، اس لیے بنا کسی بحث کے اپنی بہو کو ساتھ لے آئے تھے۔ بس ملازموں کو ذرا ٹویسٹ کے ساتھ بتانے کا کہا تھا۔ ان کے مطابق اب ذرا والدین کو بتائے بغیر شادی کی تھی، اتنی سی سزا تو بنتی تھی نا میر؟ اسے نیچے لاؤنج میں کھڑے ہو کر لائبہ شاہ کی آوازیں لگاتے دیکھ وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ وہ تو آج بہت خوش تھی کیونکہ اس کے سسرالی اسے خوشی خوشی ساتھ لے آئے تھے۔ حیا نظر اوپر خود کو پکارتی حیا پر پڑی تو وہ چیختا ہوا آگے آیا تھا۔ تم یہاں ہو؟ مجھے لگا تمہیں لگا کہ تمہارے والدین نے تمہاری بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ پیچھے آتے تیمور شاہ میر کی بات کو
درمیان میں اچکتے ہوئے بولے، بابا جان۔ باپ کی آواز سنتا وہ بے بسی سے گویا ہوا تھا۔ برخوردار بیٹے ہو تم ہمارے، تمہاری خوشی ہمیں بہت عزیز ہے، اگر تم بتا دیتے تو ہم نے تھوڑی منع کرنا تھا۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں تب صورتحال ہی کچھ ایسی بن گئی تھی کہ میں سوائے راہم کے کسی کو نہیں بتا سکا۔ وہ پاس کھڑے باپ کے کندھے سے لگتا بے بسی سے بولا، کوئی بات نہیں میرے بچے، میں جانتا ہوں شاہ خاندان کا ہونے والا گدی نشین اگر ایسا کوئی کام کرے گا تو ضرور اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ ہم اپنی بہو کو وہاں سے اپنی حویلی لے آئے ہیں، اصل میں یہ گھر ہے ہماری بہو کا اور یہ اس کی حقدار ہے، وہاں فارم ہاؤس کی نہیں۔ تیمور شاہ مسکراتے ہوئے بیٹے کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے اور ساتھ ہی حیا کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ حیا اور میر کو اپنے حصار میں لیتے وہ ڈھیروں دعاؤں سے نواز گئے۔ باقی سب سے حیا کا تعارف وہ پہلے کروا چکے تھے، سب نے حیا کو خوش دلی سے قبول کیا تھا۔ بیگم یار ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ میں معافی مانگ تو رہا ہوں نا، مجھے آپ کو بتا کر جانا چاہیے تھا، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، بہت اچانک سب ہوا، اس وجہ سے کمرے میں آتی وہ اپنی روٹھی بیوی کو منا رہا تھا جو صبح اور یوں چلے جانے پر ناراضگی جتا رہی تھی۔ آپ نے مجھے ابھی تک ایک فون تک نہیں لے کر دیا، اگر آج انکل آنٹی مجھے قبول نہ کرتے اور مجھے گھر سے نکال دیتے پھر میں آپ سے کیسے رابطہ کرتے؟ اگر وہ مجھے گھر سے نکال دیتے اور راستے میں مجھے چندا بھائی کے لوگ پکڑ لیتے ہیں تو پھر میں کیا کرتی؟ اب وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لاتے ہوئے بولی، آئندہ ایسا کچھ مت بولنا، تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے تمہیں موبائل لے کر دینا چاہیے تھا مگر بس بھول گیا، اور رہی ان لوگوں کی بات تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں انہیں ان کے اصل ٹھکانے پر پہنچایا ہوں، آج صبح اسی کام کے لیے گیا تھا۔ حیا کو اپنے مضبوط حصار میں لیتے محبت سے لبریز لہجے میں بولا، کیا مطلب؟ شو کرتے وہ زکام زدہ لہجے میں بولی، میں چندا بائی اور اس کے ساتھ ملے لوگوں کو جیل کی سیر کروا کر آ رہا ہوں، مگر چمن خالہ، وہ بے ساختہ بولی، ہاں چمن خالہ کو میں نے ان لڑکیوں کے ساتھ جو اپنے گھر جانا چاہتی تھی وہاں مجبوری میں تھی بھیج دیا ہے، اور انہیں میں نے اپنے لاہور والے فارم ہاؤس کا پتہ بھی دے دیا ہے، اگر کسی کے گھر والے انہیں قبول نہ کرے تو وہاں رہ سکتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتا اپنی بیوی کے تمام شک و شبہات کو دور کر رہا تھا، سچ میں؟ اب وہ بے یقینی سے بولی، ہاں جی بالکل سچ، مجھے ایک دفعہ میری بیٹی سے ملا دو۔ نیشنل ہسپتال کے بستر پر وہ آخری سانسیں گنتا مرد بار بار اپنے منہ سے یہی الفاظ نکال رہا تھا، چاچو میں گیا ہوں وہاں لیکن وہ کوٹھا بند ہو چکا ہے اور وہاں کی لڑکیاں نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، مجھے حیا کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جمال الدین افغانی کے پاس کھڑا لڑکا اپنی کچھ دیر پہلے والی دہرائی بات پھر سے بتا رہا تھا۔ جمال الدین افغانی کینسر کی لاسٹ سٹیج پر تھے، جب سے انہیں اپنی بیماری کا پتہ چلا تھا، اور انہیں اپنے گناہ بار بار یاد آ رہے تھے۔ وہ زندگی میں ایک بار اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے تھے، اسے گلے لگانا چاہتے تھے، اسے اس کی ماں کے قتل کی معافی مانگنا چاہتے تھے، مگر اپنے گناہوں کا احساس انہیں کافی دیر سے ہوا تھا۔ اب وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے تھے، مگر رحمان جو ان کے بھائی کا بیٹا تھا وہ ہر جگہ حیا کو تلاش کر چکا تھا، مگر پتہ چلا تھا کہ وہ کوٹھا بند ہو گیا، وہاں پر اب کوئی لڑکی ایسے کام نہیں کرتی۔ اب وہ سب پریشان تھے کہ حیا گئی تو گئی کہاں، اس کا تو اس دنیا میں اس کے باپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ نہیں مجھے میری بیٹی سے ملنا، وہ انسان شدید تکلیف میں بولا تھا۔ زندگی میر کے سنگ یوں ہی خوبصورتی سے کٹ رہی تھی، میر نے گھر میں کسی کو بھی حیا کے کوٹھے پر رہنے والی بات کی بھنک تک نہیں لگنے دی تھی۔ وہ جانتا تو اس کی فیملی بہت اچھی ہے، مگر اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی اس جگہ سے تعلق رکھتی ہے تو ان کے دل میں اس کے لیے نفرت بھر جائے گی، اور ایسا کبھی بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے مطابق کچھ راز اگر راز ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ اسے سب کو یہی کہا تھا کہ حیا اور اس کی ماں اکیلی رہتی تھی، اس کا باپ حیا کے بچپن میں اس کی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میر ہادی شاہ آفس سے فری ہوتے ہی آج وہ جلدی گھر جا کر اپنی بیوی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ انہی سوچوں میں اس کا دھیان ڈرائیونگ سے ہٹا تھا جب ایک فل سپیڈ میں آتا ٹرک اس کی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اسے جب سے پتہ چلا تھا کہ میر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ یوں ہی چلا رہی تھی۔ سب شدید پریشانی میں ہسپتال دوڑے تھے، بس میرا بچہ پریشان مت تو وہ ٹھیک ہوگا، علی شاہ کی بیوی سے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جب سے ہسپتال آئی تھی ایمرجنسی روم کے سامنے بیٹھی روئے جا رہی تھی جب ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ شاہ صاحب پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمیں ڈر تھا ہڈی نہ ٹوٹ گئی ہو، مگر شکر اللہ کا بس تھوڑے بہت زخم آئے ہیں، خطرے سے باہر ہے چھوٹے شاہ۔ ڈاکٹر انہیں خوشی کی نوید سناتا آگے بڑھ گیا تھا۔
लाइबा शाह तो बेटे के ठीक होने का सुनती जल्दी से अंदर भागी थी। सबको अंदर जाता देख वो नफल अदा करने के लिए प्रेयर रूम की तरफ बढ़ी थी। नफल अदा करने के बाद वो मीर से मिलने के लिए जा रही थी जब उसकी नज़र सामने रूम से आती कराहने की आवाज़ पे पड़ी थी। ये आवाज़ वो जानी पहचानी आवाज़ सुनती फ़ौरन उस कमरे की तरफ बढ़ी थी जहाँ सामने उसका बाप जमालुद्दीन अफ़गानी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। बाबा, लबों से बेसाख्ता निकला था। बिस्तरे मर्ग पर लेटे शख्स ने बेसाख्ता आवाज़ की सिमत देखा था। उसका एकदम दर्द से तड़पता वजूद थम सा गया था। मेरी बच्ची, वो बेसाख्ता पुकार उठे थे। बाबा, वो बाप को इस कदर तकलीफ़ में देखती भागते हुए पास सही थी। मेरी हया, बाबा क्या हुआ आपको? बरोते हुए बाप के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली थी। बेटियां ऐसी होती हैं। बाप ने चाहे लाख तकलीफ़ दी हो मगर वो बाप की तकलीफ़ में अपना दर्द गम सब भूल गई थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। हुस्ना को मैंने बहुत तकलीफ़ दी, तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी, माफ़ कर दो। आखिर अल्फाज पूरे किए बिना वो अपना दम तोड़ गए थे। बाबा क्या हुआ आपको? बाबा, डॉक्टर, बाबा। वो बाप की बंद होती सांसें और खुली आंखें देखती चीखी थी। जब अंदर आती डॉक्टर ने नब्ज़ चेक करके नो मोर का इशारा कर दिया था। दरवाजे में खड़ी लाइबा शाह फटी फटी निगाहों से मरने वाले और हया के मुंह से निकलता बाबा बाबा देख सुन रही थी। ये हया का बाप नहीं, ये या खुदा नहीं, वो जो मीर के कहने पर हया को ढूंढने आई थी। कमरे से आती आवाज़ों और हया के बाबा बाबा चिल्लाने पर वो आवाज़ की सिमत आ गई जहाँ सामने दम तोड़ता जमालुद्दीन नजर आया था और बाबा पुकारती हया। इससे पहले वो सब देखती गिरती जब भागकर आते तैमूर शाह ने उन्हें थाम लिया था। लाइबा क्या हुआ? इससे पहले वो बात मुकम्मल करते सामने हया और बेड पर लेटे वजूद की तरफ नजर गई थी। ये अब तैमूर शाह फटी फटी निगाहों से सामने देख रहे थे। क्या कुछ याद नहीं आया था 2 साल पहले लाइबा शाह का गवाह होना, फिर लाइबा शाह के साथ ज़बरदस्ती करना, जमालुद्दीन अफ़गानी, लाइबा शाह, जमालुद्दीन अफ़गानी और तैमूर शाह क्लास फेलो थे। जमालुद्दीन अफ़गानी हमेशा टॉपर तैमूर शाह से चिढ़ खाते थे मगर कभी ध्यान लाइबा पर नहीं दिया था। लाइबा शाह की और तैमूर शाह की शादी के बाद तैमूर शाह को बिजनेस की दुनिया में आगे जाते देख जमालुद्दीन अफ़गानी का ध्यान लाइबा शाह पर गया था जो शौहर के साथ बिजनेस की दुनिया में मजबूत कदम जमा रही थी। इन्हीं दिनों उनके कोठे पर मुलाकात हुस्ना से हुई थी। फिर वह सब भूले उसके प्यार में डूबते गए थे मगर जब पैसा कम होता गया तो एक बार फिर ध्यान लाइबा शाह पर चला गया। अब उन्हें लाइबा शाह चाहिए थी। उन्हें लगता था इस औरत के आने से वो फिर अमीर हो जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने 2 साल पहले एक रात लाइबा शाह को अगवा कर लिया। उनसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी मगर सद शुक्र तैमूर शाह वक्त पर पहुंच गए थे। उसे एक दिन पहले ही वो अपनी बीवी का कत्ल करके आए थे। लाइबा को संभालते तैमूर शाह के हाथों से जमालुद्दीन अफ़गानी निकल गया था। उन्होंने बाद में काफ़ी कोशिश की थी मगर वो हाथ ना आ सके और आज मिला भी जब अपनी आखिरी सांसें भी ले चुका था। अल्लाह ताला ने उसे उतनी मोहलत भी ना दी थी कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी ही मांग सकता। आज चौथा दिन था जमालुद्दीन अफ़गानी को मरे हुए। हया तब उनकी मैयत के साथ ही अपने बाप के घर आ गई थी। वहाँ किसी से कोई बात नहीं की थी। दूसरी तरफ मीर के बार बार जिद करने पर कि उसकी बीवी कहाँ है, लाइबा शाह उसे सच्चाई बता गई थी। वो मुझे लेने भी नहीं आए, मैं उन्हें कुछ बताया भी नहीं। आज चौथे दिन उसे कुछ होश आई तो वो मीर के बारे में सोचने लगी थी जिसने एक बार पूछा भी नहीं था। मोबाइल अपना शायद वही अस्पताल में छोड़ आई थी। पूछते भी कैसे मेरा मोबाइल, या अल्लाह वो कितने परेशान हो रहे होंगे। वो रोते हुए सोच रही थी जब अपने कज़न को आता देख उसे कहने लगी थी कि मुझे मेरे घर छोड़ो। सबको उसने बताया था कि उसकी शादी हो गई है। उसके कज़न ने हाँ में सर हिलाया था और उसे चादर लाने का बोलता बाहर निकल गया था। दूसरी तरफ मीर हादी शाह को समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। जब से पता चला था कि उसकी बीवी के बाप ने उसकी माँ के साथ, वो तो तड़प ही गया था। मगर दूसरी तरफ ये भी तो सोच थी कि हया के बाप ने उसकी हया के साथ कौन सा अच्छा किया था। आज उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई थी और वो चलने फिरने के काबिल हुआ था। बाबा जान, तैमूर शाह के कमरे की में इंटर होता वो अपने बाप को पुकार गया था। क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तुम खुद क्यों उठ गए? बेटे को मुश्किल से चलते आते देख तैमूर शाह जल्दी से उठ खड़े हुए थे। जी बाबा जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो तैमूर शाह के करीब आता उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जी बाबा, मैं अपने और हया के बारे में बात करने आया हूँ। बाबा जान, इसमें हया का क्या कसूर है?
نہ جانے وہ کس حالت میں ہوگی، پتہ نہیں ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہوگا، نہ جانے۔ میں حیا کو لینے جا رہا ہوں، تیمور سے کہتا وہ اب اجازت طلب نظروں سے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو میر، وہ اس گھر کی بہو ہے، یہ اسی کا گھر ہے، مگر تمہاری ماں 4 دنوں سے یوں ہی صدمے میں ہے، انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا میں کیا کروں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، وہ پہلے کی طرح ہو جائیں، یہ نہ ہو حیا کو دیکھ کر ان کی طبیعت دوبارہ سے بگڑ جائے۔ تیمور شاہ اپنا ڈر واضح کرتے ہوئے بولے، بابا جان میں ماں جی سے بات کرتا ہوں۔ نہیں میر، تم اپنی ماں سے کوئی بات مت کرنا، تم جاؤ حیا کو لے کر آؤ، باقی باتیں حیا کے آنے پر ہی ہوں گی۔ جی بابا جان۔ اس کا کزن ابھی سے سفید حویلی کے دروازے پر چھوڑ کر گیا تھا، اسے تو اس دن والے واقعے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، اس لیے وہ آرام آرام سے قدم اٹھاتے ہی حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی تیز تیز مگر بامشکل قدم اٹھاتا میر نظر آیا تھا۔ میر جو اسے ہی لینے جا رہا تھا، سامنے نظر پڑتے ایک دم رک گیا تھا۔ حیا، اس نے بے ساختہ حیا کو پکارا۔ میر وہ بھی اسے پکارتے بھاگتے ہوئے میر کے سینے سے جا لگی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ میرے بابا، وہ میر کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ میر کے سینے سے لگی اس دن ہونے والا واقعہ بتا رہی تھی۔ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کسی کو بتا سکوں۔ اس کے مطابق اسے تو یہی تھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس دن اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر میر کے اگلے لفظ اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر کے تھے۔ ہمیں پتا تھا۔ کیا آپ کو پتا تھا؟ میر نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر آپ کو پتا تھا تو آپ آئے کیوں نہیں، یا گھر میں سے کوئی کیوں نہیں، مگر وہ چپ کر گئی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے بولو نکلے یہاں سے، کوئی جگہ نہیں ہے اس کی میرے گھر میں۔ لائبہ شاہ جو بھی باہر سے آتی ہے آوازوں پر اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سامنے حیا کو کھڑے دیکھ ایک دم سے چیخی تھی، ماما پلیز۔ میر ماں کے چیخنے پر پریشان ہوتا ان کی طرف بڑھا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے میر؟ تم جانتے ہو نا اس کے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ تم جانتے ہو نا؟ سب جاننے کے باوجود تم اس کی اولاد کو میرے گھر میں کیسے رکھ سکتے ہو؟ میر یہ میری بہو ہو ہی نہیں سکتی، جس کے باپ نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیا ہو، تم اس کو کیسے اپنے گھر رکھ سکتے ہو؟ میر کی باتوں کو نظر انداز کرتی لائبہ شاہ شکوہ کناں انداز میں بولی تھی، ماں جی آپ بیٹھے، میں سمجھاتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا جب لائبہ شاہ ایک دم حیا کے قریب آتے ہوئے بولی، تم جانتے تمہارا باپ میرا گناہ گار تھا، اس نے میری عزت خراب کرنے کی کوشش کی، کیا تم جانتی ہو؟ وہ حیا کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ آنٹی، حیا تو اچانک ہونے والی افتاد پر دنگ رہ گئی تھی۔ نہیں ہوں میں آنٹی، نکلو یہاں سے، وہ حیا کو دھکا مارتے ہوئے بولی۔ حیا، اس سے پہلے وہ تڑپ کر حیا کو پکڑتا وہ نیچے زمین پر گر گئی تھی۔ حیا، وہ چیخا تھا۔ حیا جس کو صبح سے اپنی طبیعت ناساز لگ رہی تھی، لائبہ شاہ کی باتوں اور ان کے دھکا دینے پر وہ بے ہوش ہوتی نیچے گر گئی تھی۔ لائبہ شاہ جو غصے میں اتنا کچھ بول گئی تھی، حیا کو آنکھیں بند کرتا دیکھ وہ خود بھی اس کی طرف بڑھی تھی۔ میر بنا 1 منٹ کی دیر کیے جلدی سے حیا کو اپنی باہوں میں اٹھاتا گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ پریشان سا اسپتال کے کوریڈور میں چکر لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر حیا کو اندر لے گئے تھے اور اس کا چیک اپ کر رہے تھے۔ یا اللہ، میری حیا کو کچھ مت کرنا۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنے رب سے مخاطب تھا جب نرس باہر آئی تھی۔ مسٹر شاہ، آپ کو ڈاکٹر اندر بلا رہی ہیں۔ مبارک ہو مسٹر شاہ۔ جی، کس بات کی؟ میری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان سا اندر آیا تھا جب ڈاکٹر نور بولی تھی، آپ کی بیوی 1 ویک پریگننٹ ہے مسٹر شاہ، آپ دونوں پیرنٹس بننے والے ہیں۔ واٹ؟ وہ خوشی سے چیخا تھا۔ جی مسٹر شاہ، میری بیوی، وہ بے ساختہ بولا تھا، انہیں کمزوری ہے کافی، ڈرپ لگی ہے، ختم ہوتے ہی آپ لے جا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ میری جان، مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینے پر۔ وہ جو ڈاکٹر کے بتانے پر پھر سے لائبہ شاہ کو سوچ رہی تھی، میر کی آواز پر نم آنکھیں کھول گئی تھی۔ میر اس کے قریب آتا حیا کے ماتھے پر جھکا تھا۔ میر، مگر آنٹی، وہ نیلی آنکھوں میں سیلاب لیے خوف زدہ انداز میں بولی تھی۔ فکر مت کرو، ماما کو سنبھال لوں گا میں۔ مگر میر، بابا نے کیا کیا؟ مگر میرے بابا نے کیا کیا؟ وہ بھی یاد آنے پر لائبہ شاہ کے الفاظ یاد کرتے ہوئے بولی تھی۔ میر بتائیں۔ میر کو چپ دیکھ وہ پھر سے بولی تھی، جمال الدین افغانی نے میری ماں کو۔ وہ آہستہ آہستہ اسے سب بتا گیا تھا، جبکہ میر کی باتیں سنتی وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو گئی تھی۔ بابا اس قدر اتنا بولتی وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ بس میری جان، اب تو اس دنیا سے چلے گئے، بس زیادہ مت سوچو، میرے بچے پریشان ہو گئے۔ بچے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں بچے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جڑواں بچوں سے نوازے۔ میر کی بات پر وہ شرماتے اس کے سینے میں منہ دے گئی تھی۔
جب سے تیمور شاہ کو حیا کی طبیعت خرابی کا پتہ چلا تھا وہ تب سے اپنی بیوی کو سمجھا رہے تھے، دیکھو لائبہ، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا وہ اپنی سزا پاک ہے، مگر یہ دیکھو ہمارا بیٹا حیا سے کس قدر محبت کر رہا ہے، اور تم تو یہ بھی جانتی ہو کہ حیا کی ماں اور حیا کو تو اس کا باپ بچپن میں ہی چھوڑ چکا تھا، تو ہم حیا سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ اس بچی کا کیا قصور ہے جس نے خود سارا بچپن یتیم نہ ہوتے ہوئے بھی یتیمی کے دکھ میں گزارا ہو؟ تیمور شاہ کی باتیں لائبہ شاہ کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ انہوں نے صرف 2 سیکنڈ کے لیے اپنا آپ حیا کی جگہ رکھ کر سوچا تو وہ تڑپ اٹھے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے جب میر کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ دونوں میاں بیوی جلدی سے اٹھتے لاؤنج میں پہنچے۔ وہی میر حیا کو گود میں اٹھائے اندر کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہوا میری بہو کو؟ لائبہ شاہ ایک دم آگے آتے ہوئے بولی، جبکہ حیا جو حویلی آتے ہوئے لائبہ شاہ کے غصے سے ڈر رہی تھی، ان کے اتنا پیار سے بولنے پر حیران ہوتے ہوئے میر کے سینے سے منہ نکال دی۔ ایم سوری آنٹی۔ میر شاہ کی گود سے اترتی وہ لائبہ کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، میں نہیں جانتی تھی میرے بابا نے ہمارے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس قدر دکھ دیا ہے، میں اپنے بابا کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، پلیز معاف کر دی، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ لائبہ شاہ اس کے آنسو صاف کرتی اسے گلے سے لگا کے، حیا تم معاف کر دو بیٹا، غلطی میری ہے، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں، مجھے تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو میرے بچے۔ حیا کو اپنے گلے سے لگاتی وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، آنٹی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ میری ماں ہیں اور مائیں بیٹیوں سے معافیاں نہیں مانگتی، وہ بھی اپنی طرف سے مضبوطی سے انہیں گلے لگاتے ہوئے بولی۔ تبھی میر نے انہیں دادی بننے کی خوشخبری سنائی، جسے سنتے سب مزید خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد سب حیا کو لاؤنج میں لیے بیٹھے تھے، سب اس کے ارد گرد جمع ہوئے، اسے مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے، کوئی اسے چھیڑ رہا تھا اور میر ہادی شاہ سوچ رہا تھا کہ اس نے بہت اچھا کیا گھر والوں سے یہ بات چھپا کر کہ لائبہ ایک طوائف کی بیٹی تھی، کچھ باتیں راز ہی رہے تو اچھا ہے۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا ہمارا آج کا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ اگر آپ ہمارے چینل پر ایسے ہی مزے کے ناول سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی دیں۔